अब शुरू करते हैं। मैंने दुआ तो पढ़ ली थी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज पढ़ेंगे आयत नंबर 55 से सूरह माइदा की। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पैशो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मज़ाक और तफरीह का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे काफ़िरों को अपना दोस्त और रफ़ीक ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। जब तुम नमाज के लिए मनादी करते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अकल नहीं रखते, क्योंकि वो नमाज पर, अजान पर, ज़कात पर मजाक और तनकीद करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। तो यानी कि वो किस बात पर जो है हम मुसलमान यही कहते थे कि तुम किस बात पे हमसे इंतकाम ले रहे हो, इसलिए कि हम ईमान लाए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखा जा सकते। तो इससे खेलते हैं, इसलिए ये कि वो अकल नहीं रखते। इनसे कहो अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हुए इसकी सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर, दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए जो हमारी तरफ नाजिल हुई और हमसे पहले भी नाजिल हुई। तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। फिर कहो क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं जिनका अंजाम अल्लाह के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है। वो जिन पर अल्लाह ने लानत की, जिन पर उसका गज़ब टूटा, जिनमें से बंदर और सूअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज़्यादा बुरा है और वो सवाओ सबील से बहुत ज़्यादा जो है वो भटके हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर एक तो अल्लाह ने बता दिया कि फासिकों का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि फासिकों से ज़्यादा बदतर अंजाम किसका है, कि ये तुम्हारे आबाजदाद थे जिनकी हरकतों के बाइस इन पर लानत की गई। दाऊद और ईसा अलैहि सलाम की ज़बान से उन पर लानत करवाई गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब हालत नज़ा की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा के लोगों पर लानत की, जिन्होंने अपने अंबियाओं की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं, सारी मासियत की क्या चीज़ें हैं जिससे इंसान जो है फासिक हो जाता है? यानी कुफ्र, शिर्क, निफाक, ज़ुल्म, फ़साद करना, कतअ ताल्लुक करना, तोहमत लगाना, कब्रों को सजदागाह बनाना, सूद का लेन-देन, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, सहाबा कराम को बुरा-भला कहने वाला, चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला, दाग लगाने वाला, अल्लाह के नाम पर माँगने वाले को ना देना, ऐसे सब लोगों पर जो है वो लानत की गई है। फिर यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला का जो गज़ब टूटा, लानत भी की अल्लाह ने, उन पर गज़ब भी टूटा। तो गज़ब जो है लानत से भी ज़्यादा बदतरीन सज़ा है। रहमत से दूर करने में कभी अल्लाह का गज़ब होता है, कभी नहीं होता। ये लानत क्या है? अल्लाह ताला का जो है वो लानत जो है अल्लाह की रहमत से दूर होना है बंदा। लेकिन गज़ब जो है उससे भी ज़्यादा सख्त होता है। तो गज़ब तो लाज़िमन जन्नत से महरूमी का बाइस है। फिर अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम, जैसे किसी को जानबूझकर कत्ल कर देना, ईमान लाकर कुफ्र करना, नापाक चीज़ें खाना, अल्लाह के साथ बदगुमानी करना, ज़ुल्म करना, किसी की चीज़ जो है ज़ुल्मन हथिया लेना, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला इन चीज़ों की वजह से अल्लाह ने उन पे गज़ब किया और फिर बतौर सज़ा इनको जो है वो बंदर और खंज़ीर बना दी गया। क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये बताया कि आज सिर्फ़ एक कौम का बताया कि उनको बंदर बना दिया गया है, जिन्होंने सबका कानून तोड़ा था। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी कौमें भी हों जिनको जो है वो सूअर बना दिया गया हो, या हो सकता है उन्हीं को सूअर बना दिया गया हो। फिर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जिन्होंने तागूत, इन सब के अलावा इससे बढ़कर जिन्होंने तागूत की बंदगी की, जैसे बनी इस्राइल के लोगों ने क्या किया था, बछड़े को माबूद, कितनी बड़ी उन्होंने कोताही की थी कि बछड़े को माबूद बना लिया था। तो यहाँ तक वो कर बैठे, यानी अपना उन्होंने कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान किया इस तरह करके। फिर ये जब तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफ्र लिए हुए आए थे और कुफ्र ही लिए वापस गए। और अल्लाह खूब जानता है कि जो कोई ये दिलों में छुपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत है जो ये कर रहे हैं। यानी इंसान के कौल व फिल में तजाद ना हो, जबान कुछ कह रही हो, अमाल कुछ बता रहे हो, वो बेदिली से आते थे और बेदिली से चले जाते थे। तो इसका मतलब ये था कि कुफ्र उनके दिल में था
اور نہ ان کو اس سے کوئی سبق حاصل ہوا، جو کچھ وہ بیٹھتے تھے مجلس میں آ کر اور وہ بے دلی سے جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ یہاں پر یہی بات جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ پھر یا پھر یہ کہ یا دل میں ایسی بات چھپائے جو زبان کی باتوں کے اگینسٹ ہو، اعضا اس کے مطابق عمل نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہاں سے علماء مشائخ کی جو ہے ہمیں اہم ذمہ داری پتہ چلتی ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے نا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہا کریں۔ لیکن جو تھی ان کے اندر جو تھی بنی اسرائیل کے اندر ان کے علماء مشائخ نے ہی ان کو غلط کاموں پہ روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی غلط کام سے اگر نہیں روکتا، گویا وہ خود غلط کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے جو علماء رحمان تھے تو وہ خود بھی جو تھے وہ برائیوں کے خوگر تھے، چاہے وہ خود اس چیز کو نہیں کر رہے تھے تو اپنے جو ہے لوگوں کو کیوں مطلب وہ روکتے؟ اور پھر جو پچھلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظاہر علماء کے لیے یا مشائخ کے لیے یہ آیت ڈرا دینے والی ہے، اس لیے کہ اگر وہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور اگر ان کو نہیں منع کریں گے تو اللہ کیا ان کی پوچھ ہے۔ اور جو بھی یہ جو نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے وہ دنیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ ڈرتا ہے، اس کے اندر ابھی کمزوری ہے، اس کی ایمان میں ابھی کمزوری ہے، کیونکہ جو علماء جو ہے وہ بڑے بہت بڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں، عہدے کے اوپر ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر لوگ غلط کر رہے ہیں اور ایک بندہ نہیں، بعض چیزیں جو ہیں آپ یہ کہیں کہ قومی سطح پہ ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی بدعت رائج ہو گئی، کوئی بھی غلط کام رائج ہو گیا، پہلے تو وہ ایک چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوتا ہے، ایک فرض کے دو تین لوگوں نے شروع کیا، تو یہ بڑھتے بڑھتے جب اس کو انکریج کیا گیا، اس کو روکا نہیں کیا گیا، تو پھر یہ چیز بڑھتے 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 جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں جو بدعات ہوئی ہیں تو پہلے چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوئی، اور ہر بدعت ایسی ہی ہوتی ہے، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہے، پھر بڑے بڑے ہوتے ہوتے تو کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی کا کام ہو، چاہے وہ مذہب کے اندر کوئی اضافہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو علماء مشائخ ہوتے ہیں، جب وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اپنے عوام کو منع نہیں کرتے، ان کو سبق نہیں سکھاتے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے کوئی اس طرح کی جیسے اسپیچز ہوتی ہیں یا اس طرح سے ہوتی ہیں وہ نہیں منع کرتے، تو وہ چیز بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ سب کو پھر اپنی اپنی سطح پر جو ہے ایک تو علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے، اور اپنی اپنی لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ، عطا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے۔ بس یہودیوں کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ بخیل ہے، کیونکہ صدیوں سے یہودی قوم ذلت و نکبت کی حالت میں مبتلا تھی، اور اس کی جو گزشتہ عزت محض ایک افسانہ پارینہ بن کر رہ گئی تھی، جس کے پھر واپس آنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ اس لیے بالعموم اپنے قومی مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اس قوم کے نادان لوگ یہ بیہودہ فکرہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تو بخیل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ یہ بھی کہتا تھا نا کہ اللہ فقیر ہے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو دو دو، قرآن کے اندر تو یہی ہے، خرچ کرو، حالانکہ اگر انسان سوچے تو یہ مال جو ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ سارا کا سارا مال مانگ لیتا تھا تم سب جو ہے بخیل بن جاتے، نکلتا ہی نہیں تمہارے پاس سے مال، یہ تو اللہ نے تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، اس پر بھی انسان کا یہ حال ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ وجوہات بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان جو ہے یہودیوں سے ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو کیونکہ یہود جو تھے مال پر حریص تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس ہمیں ملتا چلا جائے۔ تو یہود میں سے کچھ لوگ ہر کوئی یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں ہر کوئی یہ بات نہیں کرتے تھا، جب بھی کوئی برائی آتی تھی تھوڑے لوگوں کی طرف سے ہی آتی تھی، لیکن ان کے جو لوگ تھے ان کو یا ان کے علماء مشائخ جو تھے ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قول کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو گئی۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ الکریم ہے، وہ وہاب ہے، اکرم ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، جو دیے چلا جا رہا ہے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو لمیٹڈ ہی ملتا ہے، اور بعض لوگ نہیں بھی مطلب کرتے زیادہ محنت، تو اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس کو کس طرح دینا ہے۔ اللہ سخی ہے، زمین اور آسمان کی کنجیاں جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، جس کے لیے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتنے ہی زمین پر چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق لاد کر نہیں چلتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اس کے گھٹیا پن کو ناپسندیدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، جو بخیل ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فحاشی والے کام کا ہے نا، جیسے شیطان کو کہا ہے کہ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ جب انسان جو ہے ڈر جاتا ہے اور بخیل بن جاتا ہے تو یہ غلط کام ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، جب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، اس سے خزانے کم نہیں ہوئے۔ پر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جنوں ان سب ایک چٹیل میدان میں مجھ سے مانگنے لگ جائیں تب بھی میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا ہاتھ خالی جانے نہیں دیتا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دیتا ہے اور دینے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی مال کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے دے رہے، یعنی یہ آزمائش ہے نا ہماری بھی، کیا ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قربانی کے بارے میں کہ مجھے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اب بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور میں ہی ان کو رزق دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام، جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب کیا ہوا کہ اب بجائے یہ کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر اپنی اصلاح کرتے، اپنے عمل کو درست کرتے، بلکہ کیا ہوا کہ ان کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے حسد اور جلن پیدا ہو گیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے بھی زیادہ دشمن بن گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے وہ جو ہے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایمان اور تقوی سے دنیا کا، یعنی اس میں جو ہے ایک منٹ، یہاں یہودیوں کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان لیا اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ دونوں چیزیں برائیوں سے کفارہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے ان سے یہی عہد لیا تھا، یہاں پر بھی نا۔ تو ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی ہر مسلمان کو اپنے ماضی کے گناہوں پر ریگریٹ ہوتی ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے۔ جب بھی اسے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ سوری، میں جو ہوں نا غلط، میں نے اصل میں نوٹس بنائے تھے تو میں تھوڑا اس کو غلط وہ پڑھ گئی ہوں۔ اچھا، یہ ہے آیت ہماری 64۔ اچھا،
اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب یہاں سے ہے، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راستوں بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس کی تصدیق کرتے اور اس پر عمل کرتے اور قرآن کریم پر بھی عمل کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے ان کا رزق برستا اور رحمت اور خزانے ان پر نچھاور ہوتے۔ یعنی قرآن کے اندر ہے نا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے ایمان اور تقوی سے دنیا کا رزق بھی ملتا ہے۔ اگر واقعی بستیوں والے اللہ قرآن کے اندر اللہ بتاتا ہے کہ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک ہم آسمان اور زمین سے بہت زیادہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن خود ایک بابرکت کتاب ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پھر ایک حدیث آتی ہے کہ دو بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک کماتا تھا اور دوسرا نبی کے پاس جا کر علم حاصل کرتا تھا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ کچھ زیادہ کماتا نہیں ہے اور ہر وقت دین کے لیے نکلا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی تمہیں دے رہا ہو اور اسی کی وجہ سے دے رہا ہو۔ تو اب یہاں پہ یہ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ پھر ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی دیر قرآن پڑھوں یا درس سنوں یا نماز پڑھوں تو میرے یہ کام رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وقت پہ خود برکت ڈال دیتے ہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کے گھر کے کام اللہ کی عبادت سے نہیں روکتے۔ ٹھیک ہے نا، ساری وہی باتیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک عالم کہتے ہیں کہ بادلوں میں تمہاری رزق ہوتا ہے لیکن تمہاری نافرمانی کی وجہ سے وہ ہٹا لیا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، محروم ہو جاتے ہو۔ اسی طرح صرف دنیا کا ہم و غم ہو تو اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور اسی طرح گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ یقیناً قرآن نہ پڑھنے والوں پر گھر گھر جو ہے ان کے تنگ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین جو ہے اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قرآن پڑھتے تو رات پر ایمان لاتے، اس کو پڑھنے کا جو حق تھا وہ ادا کرتے تو وہ ان کے لیے جو آسمان و زمین سے جو ہے وہ رزق برستا۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا مقام ہے۔ یہاں پیچھے بھی 2 دفعہ پڑھ کے جا چکے ہیں۔ ہم نے نبی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، یعنی یعقوب بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ایک منٹ، یعقوب علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے کتنے نبی آئے ہیں نا، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن کر رہ گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ فتنہ جو ہے فتن سے نکلا ہے، اس کو جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا الگ کر دیا جاتا ہے نا، اسی طرح سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں تاکہ انسان کے کھوٹ نکل جائے، انسان جو ہے وہ پالش ہو جائے۔ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پر کیا بات کی، خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کے آئے تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا۔ یعنی ان کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا گیا، انہوں نے معافی مانگی اور نجات ملی۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب بہت مزے میں رہے اور جب انہوں نے مطلب سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بہت شدید ان کو سزا دی، کہ اس طرح کے ان کے گھروں کے اندر جو ہے دشمن گھس آئے تھے اور انہوں نے ایون کہ انہوں نے بیت المقدس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا تھا، تورات کو جلا ڈالا تھا۔ اتنا زیادہ شدید ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھ پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہی عمل، یعنی تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر وہ دوبارہ اپنی اس حرکت کے اوپر واپس آ گئے۔ پھر
یہاں پر ان کو کس فتنے میں ڈالا، اس سے مراد ان پر دوسری قوموں کو غلبہ پانا تھا۔ بخت نصر نے ان کو تباہ کیا، بیت المقدس کو جلا ڈالا، ان کے مال لوٹ لیے، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا اور بابل لے گئے۔ پھر جب انہوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اصلاح کی تو اللہ نے بخت نصر سے ان کو نجات دی، اور ایک عرصہ لگا اس کے اندر بھی، یعنی صدیاں لگ گئیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی حالت پھر بگڑنے لگی، یہاں تک کہ ذہنی بھی اور دینی بھی، یہاں تک کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، تو پھر انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا اور قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا اور ان کو ٹائٹس کے ہاتھوں برباد کیا۔ ٹھیک ہے نا، تو دو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ذکر کیے کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے نا؟ اب دیکھیں کہ عیسائیوں میں بھی بہت سے سیکٹ ہیں، ان میں سے ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ الوہیت مسیح کا عقیدہ، یعنی سب فرقے کسی نہ کسی شکل میں ان کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی معجزوں کی وجہ سے کہ ان کو کہ وہ مردوں کو زندہ، یعنی جو ان کو معجزے دیے گئے تھے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے، تو ان معجزات کی وجہ سے ایک تو وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، پھر وہ جو ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اس کے علاوہ جو ان کے پاس جو معجزات تھے وہ سارے جو تھے وہ ایسے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ وہ بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو اصل میں عیسیٰ کی ذات میں غلو کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کرتے تھے، ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہاں عیسیٰ کے رب ہونے کا رد انہی کی زبان سے کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ دوسرا سیکٹ ہے، اس طرح سے تین نظریے عیسائیوں کے، ابن اللہ ایک نظریہ جو کہتا ہے ابن اللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک کہتے ہیں مسیح اللہ، اللہ کے جو ہے وہ ہیں اللہ، اللہ ہی ہے مسیح، اور پھر تیسرا ہے ٹرینٹی کا نظریہ۔ تو یہ تین ہے اور ان کی بھی مختلف، اس کے اندر بھی ان کی مختلف سیکٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسیح، اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اس کی ماں ایک راز باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانا، سونا، بازاروں میں چلنا، یہ انسانوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کو رب مانتے ہو تو رب کی یہ خصوصیت نہیں ہے، رب تو ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے، اللہ کی صفات جو ہے وہ 100% ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں جو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی حقیقت ہم پر واضح کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء سبیل سے جو ہے وہ سواء سبیل سے نکل گئے۔ یعنی ناحق غلو نہ کرو، اہل کتاب سے خطاب ہے، اس کے ساتھ ہم سب مخاطب ہیں، اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، دین اور عبادت میں حد سے آگے نہ بڑھیں کہ زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے رکھ لیے، حالانکہ جو فرض ہے ہمیں اسی لحاظ سے رکھنا ہے نا، نوافل کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم امت وسط ہے، ہمیں ہر حال میں ماڈریشن میں ہونا ہے، اپنی عبادات میں، اپنے تعلقات میں، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں اعتدال۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں رخصت دی گئی ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا، وضو میں، تیمم میں، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، جیسے ہمیں سہولت ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہود نصارہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سختیاں دی ہوئی تھی، تو جو ہے قرآن کے اندر بھی ہے نا کہ اس سے زیادہ گمراہ گمراہ کون ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر محض خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ اور اسی طرح سے داؤد کو اللہ نے نصیحت کی تھی کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، ہے نا؟ ہم قرآن میں پڑھیں گے اس کو۔ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا جو ہے گمراہی ہے کہ بس جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا، حالانکہ ہمیں کس کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ یہود کے علماء مشائخ نے لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی بھٹکے اور اوروں کو بھی بھٹکا دیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں غلو نہ کیا جائے، بال کی کھال نہ اتاری جائے، جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ غلو جو ہے فطرت کے بھی خلاف ہے، یعنی فطرت میں جو باتیں ہیں اگر ہم ان سے بڑھ جائیں گے تو یہ ہماری فطرت سے بھی جو ہے غداری ہوگی اور اس کی خیانت ہوگی۔
اور ہم وہ کام زیادہ کر ہی نہیں سکتے جو ہماری وسعت سے باہر ہوں، اور اسی لیے ہمیں اتنا ہی کہا گیا ہے کہ جتنی ہم میں کرنے کی طاقت ہے ہم پہ اتنا ہی بار ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہمیں سکھایا گیا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته من قبلنا، کسی کا درجہ اس کے مقام سے زیادہ کر دینا غلو ہے، جیسے عیسیٰ کو اللہ اور ان کی والدہ کو بھی مطلب اللہ کے درجے میں پہنچا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل کتاب کے لوگوں پہ لعنت کی جنہوں نے اپنی انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہ بھی حد سے بڑھ گئے تھے۔ اسی طرح اپنی عبادات میں غلو نہیں کرنا اور دنیا کے کاموں میں بھی غلو نہیں کرنا، یعنی دنیا کے کام میں بھی اپنی اعتدال سے، یعنی غلو کیا ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں خرچ کر رہے ہیں تو خرچ کے اندر جو ہے ایک لمیٹڈ اس کے اندر کرنا، یعنی کہ اس میں اسراف کرنا یا فضول خرچی کرنا، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جائز پیسہ دیا ہے اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ریا میں جو ہے دکھانے میں، ان چیزوں میں خرچ کرنا، تو یہ بھی جو ہے غلو ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ سواد سبیل، یہاں پہ 3 دفعہ سواد سبیل آیا، پیچھے ہم ایک دفعہ پڑھ کے گئے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سواد سبیل کیا ہوتی ہے نا، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ شیطان کے راستے جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ان کو بھی سیدھا راستہ بتایا گیا تھا، تو جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس راستے سے جو ہے وہ بھٹک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین ایجاد کر لیے، اپنی چیزیں ایجاد کر لی، کتاب میں جو ہے انہوں نے جو ہے آلٹریشنس کر دی۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو پھر مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرخش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ ہر قوم کا بگاڑ ابتداً چند افراد سے شروع ہوتا ہے، اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی، لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دے، یعنی سستی شروع کر دے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے۔ یعنی ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں جو برائیاں جس تیزی سے 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں جو میں رہ رہی ہوں، تو جتنی زیادہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے اس کے اندر کتنے زیادہ وہ بن گئے ہیں، اور وہ ایک نہیں رہی ہے وہ چیز، تو ایل جی بی ٹی کیو پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کے اندر وہ چیزیں لائن لگی ہوئی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے جس کو وہ جو ہے اس حد کو کراس نہ کر لیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب چھوڑ دیا جاتا ہے چیزوں کو تو وہ پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایریے میں، اپنے سوسائٹی میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ کوئی چیز پنپ تو نہیں رہی، کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی، تو اس کو ہم پہلی فرصت میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، یا ہمارے اپنے اندر کوئی بگاڑ تو نہیں آ رہا، ہمارے اپنے کوئی گناہ تو نہیں بڑھ رہے، تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان پہلے تو کسی چیز کو کرتا ہے نا تو پہلے جھجکتا ہے کسی غلط کام کو کرتے ہوئے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو پھر کیا وہ آہستہ 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 ان کاموں کو کرتا چلا جاتا ہے، وہ آخر کار پھر اس کو برے لگتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اب جس کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے یا جس کو کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا شوق ہے کسی بھی قسم کا، پہلے تھوڑے سے سٹارٹ ہوتی ہے چیز، اچھا اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا اب یہ بھی کر لیتے ہیں، ہوتا ہے اکثر کبھی، ظاہر سی بات ہے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، چلو یہ فلم بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اندر سے جو اس چیز کی جو برائی ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ اس کو پھر عام چیزوں کی طرح جو ہے نا ٹریٹ کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب کو جو ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو لعنت بنی اسرائیل پہ کی گئی ہے، اچھا اس میں انہوں نے آیتیں دی ہوئی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، خاص طور پہ یہاں پر جو ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے منافقین کا، کہ منافقین نے جو ہے ان کو ان کو اپنا دوست بنا دیا تھا، ظاہر ہے مسلمان تو ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے، تو جن کے ایمان کمزور تھے جو منافقین تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ ان کو دوست بناتے تھے اور ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ اپنے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ ڈسکس کرتے تھے۔ اسی طرح اس پہ حضرت باز نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ سے بچنا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے غضبناک ہوتا ہے، اسی طرح ظلم و زیادتی اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی
وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ اچھا، تم اہل ایمان اب یہاں پر مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے ایمان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا تھا، تو جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، اور جب مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کو واپس کریں، تو اس کے جواب میں جو ہے جب ان کو جمع کیا تھا نجاشی نے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے ہو، تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی تھی جو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی۔ تو نجاشی جو تھا وہ سنتا رہا، اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں جو اس کی داڑھی جو تر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو عیسیٰ کی طرف اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے مان لیا تھا، اس پہ اس نے یہی تنکا جو تھا زمین پہ جیسے پڑا ہوا ہوتا ہے کچھ اسٹرا، اس نے اٹھا کر کہا تھا کہ واقعی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس تنکے سے برابر کچھ نہیں ہے، جو ظاہر لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا یا ان کو اللہ کے درجے پہ پہنچا دیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ آیات سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری حقیقت کھولی تھی، سورہ مریم کے اندر پوری حقیقت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے ایمان، وہ اس بات پر ایمان لے آیا تھا۔ تو قرآن کے اندر بھی ہے، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور پھر وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک تاثیر ہے، اس کو سن کر جو علم والے اثر لیتے ہیں۔ پھر سورہ زمر میں وہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ قرآن سن کر ان مومنین کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ڈر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دن کے کسی نہ کسی حصے میں قرآن کو پڑھ کر اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے، رونا چاہیے، ایسا دل اپنا نرم کرنا چاہیے۔ اور سورہ حدید میں ہے کہ ابھی مسلمانوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پڑھ کر ان کے دل ڈریں، یعنی جھک جائیں۔ تو قرآن سن کر انسان کے دل میں خشیت ہونا چاہیے، انسان کے آنسو بہنا چاہیے، اگر آنسو نہ بھی آئیں تو کم از کم دل میں ڈراوا ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ پھر سورہ زمر میں ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور یہ کھلی گمراہی ہے۔ اور پھر ہم اپنے دل کو، اگر ہمیں بیماریوں سے بچانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے دلوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھیں گے، اس میں کچھ لطف نہ پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑیوں کے کھالے پہنیں گے، ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم بخش دیے جائیں گے، اور برے کام کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا سوائے اس کے جس کو جو شرک نہیں کرے گا۔ تو انسان جو ہے پھر سارے اعمال سے بھی بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ بس شرک کو اللہ تعالیٰ شرک نہیں کر رہے نا ہم، باقی ہم دنیا میں ہم چاہے نماز نہ پڑھیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس امید پہ جو ہے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ایمان اور جو عمل جو ہے وہ دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں کے ساتھ جو ہے ہمارا محاسبہ، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ کے آگے ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ غرور نفس نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ جب انسان جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور تقوی والا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو عاجزی نظر آنی چاہیے، یعنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے دل کو جو ہے ہم نرم کرنے والا بنائے، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو دل میں نرمی آئے ہمارے۔ جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے، یعنی حق کو پہچاننے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ بات لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزائے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ جہنم کے مستحق ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج حضرت یوسف کی دعا بھی یہی تھی نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا فالآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اسی طرح جو حق شناسی کے اثر سے جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی
کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کر. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر. ہمارا خاتمہ جو ہے اللہ بنی اسدکل حسن الخاتمہ. اور پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مسلمان اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کر، انبیاء صدیقین صالحین شہداء کے اندر. پھر یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اچھی بات کی، احسان کا رویہ اختیار کیا، تو اس کی بنا پر ان کو جنت مل گئی. تو اس سے اچھی بات کرنے اور اچھی گفتگو کرنے کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں ہم سورہ یاسین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن، رجل مومن تھا، اس نے بھی اچھی بات کی تو اس کو بھی جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات صدقہ ہے. ایک اچھی بات کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی نظر میں. ایک اچھی بات آگ سے بچا سکتی ہے. اگر کھجور بھی صدقے کے لیے نہیں، صدقے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اتنی کم آپ کی اماؤنٹ ہے نا، اتنی کم اماؤنٹ بھی اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ اچھی بات ہی کر لے. یہ حدیث ہے. سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم کر دو، جنت واجب ہو جائے گی. یہ ساری حدیثیں ہیں. صلح رحمی کرو، لوگوں سے اچھا کلام کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان تمام باتوں میں اچھی بات کی کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھی بات کے ہمارے دل پر بھی اثرات ہوتے ہیں. پیار، ادب و احترام سے بلانا، خیال رکھنا. اس کے برعکس ایک بری بات، فساد کی بات کہ اس کے اثرات کتنے دور دور تک جاتے ہیں. بعض دفعہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ کسی کو ایسی بات بتا دیں، ایک دوسرے کو بیٹھے ہیں، کسی کا دل خراب کر دیا، کسی کو غلط بات بتا کے غیبت کر دی، کسی کا دل خراب کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے جو معاشرہ، اس میں چیزیں بہت عام ہیں. ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ہماری زبان سے ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیبت نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کتنے گھر بھی متاثر ہوتے ہیں، کتنے رشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو اس کے بجائے انسان جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ڈرے، پھر سارے اس سے دل خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. انسان بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر نا، کتنی زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو آزماتا ہوں. جب کسی تیمارداری کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. کیونکہ جسم پر بھی اثرات ہوتے ہیں کہ انسان ہر وقت یہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو بندہ بیمار ہی رہتا ہے. اس کے بجائے بندہ یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے. یعنی اللہ کا شکر کرنے سے اگر بیمار بندہ بھی ہے، ایون کہ آپ کے سر میں شدید تکلیف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے سر میں شدید تکلیف بھی، آپ یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، صحیح ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. تو یہ بات کہنے سے پازیٹیو ریز نکلتی ہے. اور یہ پازیٹیو ریز یعنی آپ کے نفسیاتی اثر ہے نا. جب انسان اپنے آپ کو یعنی کہ شکر کا عادی بنا لے، تو خود بخود جو ہے انسان کے اندر پازیٹیو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے گوشت کے بدلے، جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کے گوشت کے بدلے بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور وہ اسرع نو ہو کر میری خوب عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کسی بھی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. وہ تو اللہ کی طرف سے مسلط ہے. اور اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو، ہوا کو برا نہ کہو. ٹھیک ہے نا. بلکہ دعا مانگو. جب کوئی بیماری آ جائے، اور تو اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، تو لا تہور باسا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی بھی اس کا اثر باقی نہیں رہے گا. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتنی جو مسنون دعائیں ہیں، کتنی زیادہ ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے. جب ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی بھی بیماری کی مصیبت آ جائے، یا کسی اور طریقے کی مصیبت آ جائے، اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں، اور نہیں بھی یاد ہے تو انسان ان کو جو ہے ان بک رکھی ہوتی ہے اس میں دیکھے اور اس کو جو ہے پڑھے. اور یا پھر یہ نہیں بھی اگر ہے تو انسان اپنی زبان میں بھی جو ہے اردو میں بھی جو ہے وہ دعائیں مانگ سکتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بخار گناہوں کو دور کرتا ہے. اگر بخار ہو بھی گیا، بیماری آ بھی گئی، تو انسان کو پازیٹیولی کیا دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہماری جو ہے گناہ دور ہو رہے ہیں. اس طرح چوٹ لگے تو بسم اللہ کہو. اس طرح بخار، نزلہ، زکام یہ اندر کے زہر کو جو ہے مارتی ہیں، جسم کے ٹاکسنس کو جو ہے وہ نکالتی ہیں. تو انسان کو پازیٹیو وے میں جو ہے جو بھی ہماری بیماریاں ہیں ان کو اس طرح سوچیں گے تو بیماریاں ایک تو دور ہوں گی، اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مل جائے گی. اچھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ پیو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو.
دیکھیے پیچھے رہبان اور قسیسین کا ذکر ہوا نا، تو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھی عورتیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی. جو ان کے جو رہبان تھے، جو رہبانیت، جنہوں نے رہبانیت ایجاد کری تھی، رہبان اسی سے نکلا ہے. تو اب انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. خود کو عبادت جو خانوں میں جو ہے قید کر لیا تھا، اور بعض ان میں سے زمین میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور مومنین کو تلقین کی کہ تم ایسا نہیں کرنا، اور تمہارے لیے حلال اور حرام چیزوں میں جو حدود مقرر کی ہیں ان سے بھی تجاوز نہیں کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان حدود سے آگے بڑھ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے لگو. تو رہبانیت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، لیکن پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اس کے اندر بھی رہبانیت کا جو حق تھا، یعنی اس میں بھی انہوں نے غلط غلط چیزیں نکال لی. رہبانیت کیوں ایجاد کی تھی؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک گئے تھے ان چیزوں سے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ جب جیسے جیسے وقت گزرا، انہوں نے اس کے اندر جو ہے غلط کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں. اچھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ تم ان حدود سے آگے بڑھ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے لگو. یہاں پر دو چیزوں سے روکا گیا کہ نہ تو حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کرنا ہے، اور نہ ہی حلال چیزوں کے استعمال میں انسان حد سے نکل جائے اسراف کر کے. اور طیب وہ چیز ہوتی ہے جس سے نفس لذت لیتا ہے، نفس کو اچھی لگتی ہے، تو انسان اس کو استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ نعمتوں کو ٹھکرانا جو ہے وہ ناشکری ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ بنا دیا. انہوں نے جس چیز کو حرام کیا، عوام نے اس کو حرام سمجھا، اور جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھا. تو کسی بھی عالم کو یہ اجازت نہیں ہے، ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی بھی حلال چیز کو جو ہے وہ حرام کریں. ٹھیک ہے نا؟ شہد بھی آپ نے اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر جو ہے اسٹاپ لگا دیتے کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں آیتیں نازل کر دی کہ اے نبی، تم اس ایک چیز کو جو حلال تھی تمہاری، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ نے تمہاری تو نبی تک کو بھی اجازت نہیں ہے اس چیز کی. پھر اسی طرح مشرکین نے بھی حام، صاحبہ، وسیلہ کو، یعنی یہ اونٹنیوں اور بکریوں کے نام تھے، انہوں نے خود رکھ لیے تھے. کسی کا کان کاٹ دیا تو کسی کو کہا گیا کہ کسی کے جو ہے 10 بچے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ چھوڑ دی جائے گی. تو اس طرح کے انہوں نے مختلف نام رکھ کے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اب حرام ہے، ہم ان کو نہیں کھائیں گے، نہ ان کا دودھ پیئیں گے. تو حالانکہ وہ مویشی جانور تھے، ان کے نام بھی انہوں نے خود رکھ لیے تھے. تو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس نے حرام کی ہیں اور زینت کی وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، وہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے ہیں اور آخرت پہ تو خاص طور پہ ہوئیں گی مسلمانوں کے لیے. اور اس کی وجہ سے قرآن میں یہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ فلاح نہیں پا سکتے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی زیادہ چیزیں ہیں. اور پھر میں نے کل بھی بولا تھا نا کہ انسان جو ہے ایسا نہ کرے کہ جو ہے بعض چیزوں کو سوال کر 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 کے جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لے. کہ ایک چیز کے اندر گنجائش ہے، استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ اتنے سوال کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو جو ہے حرام جو ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں. اچھا، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا اسے کھاؤ پیو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچے کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو. یعنی قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں. ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے. دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے. تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں بالا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے نام کو بیجا قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کرو، اور اگر کھائی ہے
تو اس کو پھر پورا کرو، اگر جائز کھائیے، اور اگر وہ اگر توڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر اس کا جو اللہ کے نام سے قسمیں کھائی جاتی ہیں تو پھر اس کا جو ہے کفارہ دینا. لیکن جو محمل قسمیں کھا لیتا ہے بندہ، جیسے ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے واللہ تاللہ اس طرح کہہ کے جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں اور جن کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو ہے دل کے اس کے ساتھ ہے. اگر انسان دل کے اس کے ساتھ کھا رہا ہے، بالکل دل کے یقین کے ساتھ، اور نیت اس کی اس طرح کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ دینا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا یا استانے اور پانسی، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. دیکھیے اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں. ایک شراب، دوسرا قمار بازی، تیسرے وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں. چوتھے پانسے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ تیر وغیرہ جو ہوتے ہیں. اور شراب کی حرمت کے سلسلے میں پہلے 2 حکم آ چکے تھے، سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں. اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے. بعید نہیں کہ اس کا قطعی حرمت کا حکم آ جائے. لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دیں. اس کے کچھ مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ اسے ضائع کر دیں. چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اس طرح کا تحفہ جو ہم خود حرام سمجھتے ہیں، ہمیں کسی کو وہ تحفہ دینا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو. بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو، کیونکہ اللہ کا جو حکم تھا اس کو منوان اسی طرح پورا کرنا چاہیے. ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ وہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے وہ نشہ کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا ہاں. تو فرمایا تو اس سے پرہیز کرو. انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے. فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھوکر لے جانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھوکر لے جائی گئی ہو. ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یعنی انسان اس کو بالکل ٹوٹلی اوائڈ ہی کرے تو اچھا ہے، اس سے بچا ہی جائے نا. کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اس سے منع کر دیا ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر اس سے وہ بچ جائے. کیونکہ ظاہر ہم نے کہا نا کہ تھوڑی چیزوں سے انسان بڑی چیزوں کی طرف جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آخرکار کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. بڑے گناہ سے تو بچتے ہی ہو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، جان بوجھ کے نہ کرے انسان. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں انسان کو؟ اللہ کی یاد سے روکنے والی ہے نا. یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں. اور تمہارے عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہے جو حرام کی گئی ہیں. یعنی اب یہاں سوال اٹھا کہ جو لوگ جو تھے وہ شراب پیتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا جو انتقال ہو گیا، جو بھی مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس نے پہلے کھا لیا، جو پی لیا، اس کے پر کوئی پوچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب منع کیا جا رہا ہے، جب حکم آ جائے اور جب حکم سن لے، اس کے بعد اگر وہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے پھر پکڑ ہے. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے سمجھی کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. ٹھیک ہے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اللہ منع کر رہا ہے. اس کی شان نزول یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہے جب صلح حدیبیہ میں عمرے کی نیت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے تو اس وقت جو تھے وہ بے تحاشا
جانور جو ہے نکل نکل کے ان کے خیموں تک کے اندر آ رہے تھے، اتنے جانور نظر آ رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ چاہتے تو مار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو تم نے جانور کو نہیں مارنا۔ ظاہر ہے آزمائش تھی، آزمائش ہے اس کے اندر، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جو یہ جانور دے سکے، تو اس کو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے بے شک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لینڈ میں جو خشکی پر جو جانور تھے ان کا شکار منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر کا سارا جو تھا وہ حلال کر دیا، کہ سارا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ تو تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ دیکھیں یہ کیوں ہے کہ کیونکہ سمندر کے مہینوں کے سفر ہوتے تھے سمندر کے اندر بھی نا، تو چونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سمندر میں خشکی میں تو کئی چیزیں مل سکتی ہیں انسان کو، سمندر میں تو نہیں مل سکتی، تو زیادہ تر یہ چانسز ہوتے تھے کہ انسان کا زیادہ راہ ختم ہو گیا، کیسے کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو کچھ بھی تم وہاں سے نکالو گے تمہارے لیے حلال ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور مائع حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا۔ یعنی عرب میں کعبے کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ کی نہیں تھی، بلکہ اپنی مرکزیت، اپنے تقدس کی وجہ سے وہ پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھنچ کر آتا تھا، اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے معروف عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا۔ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم ملتے، شاعری کے مقابلے کرتے، زبان اور ادب کو ترقی ملتی، تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پورا ہوتی۔ حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا ایک تہائی زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا، پر یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے۔ تو قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی۔ قلاد کون ہوتے ہیں؟ جن کو جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں قربانی کے جانوروں کو، تو کیونکہ نظر کی علامت کے طور پر جن جانوروں کی گردنیں پٹے پڑے ہوتے تھے انہیں دیکھ کے عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی تھی، اور کسی غلط کا غیر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو اسے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر اسے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ یعنی اگر دیکھیں تو یہ آیت ہمیں کتنا زبردست معیار پیش کرتی ہے کہ جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 100 روپے کے مقابلے میں 5 روپے کی روپے کے مقابلے میں $500 کتنے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن اگر یہی $500 جو ہے وہ حرام طریقے سے کمائے گئے ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غلاظت ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو وہ جو ہے پاکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا نا کہ جیسے مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو ہیں وہ جو ہے نجس ہیں، ان سے شادی نہ کرو، چاہے وہ اوپر سے کتنے ہی اچھے لگے ہوں، بہت ہی اعلیٰ کوالیفائڈ ہوں، ٹھیک ہے، بہت ہی امیر کبیر ہوں، ٹھیک ہے نا، صاف ستھرے آپ کو نظر آ رہے ہوں، لیکن ان کے عقائد کے اندر جو نجس پن ہے، ان کے اللہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس کہا ہے۔ تو چاہے وہ کتنا ہی فریفتہ کرنے والے ہوں، ان سے شادی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح حرام کا پیسہ ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، کتنے شوق سے کھاتے ہیں وہ۔ میں نے ایک عیسائی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تو تمہارے تو منع ہے کہ نہیں نہیں، اتنا ٹیسٹی گوشت ہوتا ہے، اتنا مزے کا گوشت ہوتا ہے۔ تو کتنی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنی لذت لے کے جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سب قوموں کے اندر منع کیا تھا، کتنے اس کو وہ مزے سے جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ پھر منافق کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی منافق کی جو ہے وہ پوری صورت آئی ہے کہ ایسے خوبصورت باتیں کریں گے، ایسے ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے جیسے جو نا، جیسے ہم جو فریم وغیرہ لگاتے ہیں نا اپنے دیواروں کے اوپر، ایسے بیٹھے ہوں گے خوب خوبصورتی کے ساتھ،
اور تم دیکھو گے تو ان کی شکلوں سے محسوس بھی نہیں ہوگا. لیکن منافق کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ان منافق و مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پھر اسی طرح ایمان اور جو ہے کفر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ رشوت ہے اور جو پاک مال ہے، تمام چیزیں یہ برابر نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو. لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بعض لوگ جو تھے یہاں پہ، مطلب یہ اس کا شان نزول یہ کہ لوگ جو تھے ویسے تو سوال کرتے تھے، جائز سوال کرنے کو منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے مجھ سے سوال کرو. لیکن بعض دفعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے. ایک شخص اٹھا، اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے سوال، مطلب اس کا باپ مر چکا تھا. اس طرح کے سوال کرنے کو تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عالم الغیب نہیں تھے نا. وہ کیا بتاتے؟ آپ بتائیں مجھے میرا باپ کون تھا. اس طریقے کی بات ہے، میرا اصلی باپ کون ہے. پھر کسی نے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مطلب تمہاری بات کا جواب دیتا تو ہو سکتا ہے وہ تم پر فرض ہر سال تم پر جو ہے وہ فرض کر دیا جاتا اور پھر تم لوگ اس کی پیروی نہ کر سکتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، مگر پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی. یہودیوں پہ یہی کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کیوں تنگ کیا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے اور پھر وہ چیزیں ان کے لیے، جیسے ہم گائے کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، گائے کو جو ہے وہ جو ہے ذبح کر کے ہی نہیں دے رہے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. تو اسی طرح انہوں نے فقہی معاملوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی مسلمانوں کو وہی بات بتا رہے ہیں کہ ایسے سوال نہ کرو جس سے تم جو ہو مشکل میں پڑ جاؤ. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال نکالنے والے. چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں انسان جو ہے بڑی بڑی خطائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مشکلات میں گزارتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. جب کوئی فقہی معاملہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، کہ جیسے فرض کریں عمرے پہ گئے ہو، ایک بال نظر آ رہا ہے، یا فرض کریں ہم نے بھی دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور یہ ایک بال تو چھپاؤ، یہ بال تو چھپاؤ. دیکھیں اتنا پردہ ہے، بے شک حجاب ہے، سب کچھ ہے. 2 بال نظر آ گئے، 3 بال نظر آ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے دے گا، آپ کو سزا دے دے گا. ایسا نہیں ہے. نظر آ بھی جاتے ہیں. اسی طرح وہ ایک بال بھی گر گیا تو ہم عمرے پہ جا کے دم دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. بال ٹوٹ رہے ہیں، آپ کیسے بچا سکتے ہیں ٹوٹنے سے بالوں کو؟ ٹھیک ہے نا. تو اتنی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو انسان مشکل میں ڈالے. بلکہ اللہ نے جن بڑی چیزوں سے کہا ہے کہ وہاں حج پہ جا رہا ہے بندہ، عمرے پہ جا رہا ہے، تو کن چیزوں سے، بڑی چیزوں سے منع کیا کہ گالم گلوچ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. مطلب آپس میں جو ہے جو میاں بیوی جو ہے اس طرح سے شہوت کی باتیں نہ کریں، یا اس طرح آپس میں ملے نہیں، اور کیا کہتے ہیں گناہ کی کوئی کام نہ کریں، نافرمانی کے کوئی کام نہ کریں. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. اور ہم جو ہے شرعی چیزوں کے اندر، فقہی چیزوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو دل کا تقویٰ ہے اس کو ہم کلین کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جو عمرے پہ جا رہے ہیں یا ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہم جو ہے صاف ستھرے ہو کے جائیں، اب سب سے معافی مانگ کے جائیں، سب کو معاف کر کے جائیں اور سب سے معافی مانگ کے جائیں. اپنے اندر درگزر کا رویہ، تو ان چیزوں کو ہم نہیں کرتے. ہم آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر لوگ یہی چیزیں پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ بال کی کھال نہیں نکالنا. جتنا بتا دیا ہے اس پہ اتنا عمل کر دیں. اصل چیز انسان کا تقویٰ ہے جو انسان کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو کثرت سوال نے ہلاک کیا، کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے. اور کیوں؟ کہ وہ انبیاء سے اختلاف رائے کرتے تھے کہ آپ نے یہ بات، ظاہر حکم تو اللہ کی طرف سے آتا تھا، تو یہ حکم کیوں نازل کر دیا گیا، اس میں یہ سہولت کیوں نہیں دی گئی، یہ کیوں کر دیا گیا. تو نبیوں سے اختلاف رائے کرتے تھے، اس لیے وہ انہیں ہلاک کیا گیا. کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی ذہانت کا روپ ڈالنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. نہیں نہیں، یہ چیز تو ایسی ہوگی، نہیں یہ تو ایسے ہوگی کہ میں زیادہ جانتا ہوں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ علم آ جانے کے بعد لوگوں نے جو تفرقے میں پڑ گئے. تو لوگ تفرقے میں اسی لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی اپنی اپنی. اور پھر فقہ کا اتنا بڑا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا وہ ہے فقہ کے اوپر، کہ اس میں پھر انسان، اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے. پھر بھی لوگوں کی جو ہے بعض چیزوں پہ تسلی نہیں ہو رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کوشش کرے کہ زیادہ زیادہ حدیثوں پر اور یا پھر قرآن کے اوپر جو ہے پہلے ان سے کرنے کی کوشش کرے، پھر نہ ملے تو پھر انسان اسکول آف تھاٹس کے اوپر جائے۔ ان لوگوں جو ایمان لائے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ اچھا یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کیے ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت تو متنبہ کیا گیا ہے کہ جن امور کو شارع نے یعنی شریعت نے مجملاً بیان کیا، اس کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام بالکل تفصیل سے بتا دیے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں جو ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اس پر ڈیپلی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ در حقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان لانے والے کے لیے اتنی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھیں گے، تو جتنا حکم دیا جا رہا ہے انسان جو ہے اتنا حکم لے کر اس پر عمل کر لے تو انسان کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں وہ ہمارے یہاں بہت اٹھتا ہے نا، رفع دین ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی آپ اگر کر لیں گے نہیں کر لیں گے دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں حنفا کی مسجد، جو حنفاؤں کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ نا جو نہیں کرتے تو ان کو ڈانٹتے ہیں، تم نے جو ہے رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو فقہ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا ہوگا، دونوں طریقے سے کر کے بتایا ہوا ہے۔ تو جو اپنے اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنی چیزوں کو جو ہے کہتے ہیں ہماری مسجد میں یہی چیزیں چلیں گی، یہ ہمارے بچے ہی بتاتے ہیں جو آتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ اصل میں نماز جو ہے وہ دل کی حالت کا نام ہے، کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا بندہ کہ اس نماز میں انسان اللہ کے کتنے قریب ہے یا نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں اتنے زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ پاؤں ٹیڑھا کیوں ہو گیا، پاؤں اونچا کیوں ہو گیا، نیچے کیوں نہیں لگا، ٹھیک ہے نا؟ بندے کو نہ بھی خیال ہو اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آداب کا خیال رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن غلطی سے بھی انسان سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہے لوگوں کی نماز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض پتہ نہیں کس نے میرے ہسبینڈ کو، میرے بیٹے کو بھی ٹوکا کہ آپ جو ہے ٹانگیں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ کو یوں رکھنا کرنا چاہیے یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے کس نے غلطی کی اصلاح کر دی، لیکن کسی کو سب کے سامنے ٹوکنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ پیچھے سے کسی کو بتا دیں، کسی کو سمجھا دیں، کوئی غلطی کر رہا ہے پھر تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی اصلاح کر دیں، لیکن سب کے سامنے کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافی اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہیمات وہمہ یعنی وہم کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، وہ پھر تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کتنی ویسی آیت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اس کا ہاتھ نہ پکڑے، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ یہ وہ بات ہے جب آپ کھلا کھلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں برائی کو تو آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زبان سے روکیں گے، دل میں اس کو کریں گے، لیکن اگر ہر وقت کسی کی طاق میں رہنا کہ یہ کب اچھا کر رہا ہے، کب برا کر رہا ہے، اور یہ تو ایسا ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو صحیح نہیں کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں منع کی گئی ہے۔ انسان کو جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی طرف دھیان دینا کہ کیونکہ پوچھ تو ہماری ہونی ہے، ہم سے کسی کی ذمہ داری کا وہ نہیں وہ کیا جائے گا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اچھا کیا تھا یا اس نے برا کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ ہم پر ہماری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو جو کچھ ہم کریں گے ہم سے اسی کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کرو، دوسروں کے اعمال کی اچھائی اور برائی سے تمہارے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں لیکن کچھ بچے سن کر نہیں دیتے،
اس سے ماں-باپ کے عمل کی پوچھ نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا، اگر اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی مثال کی، ان کے بیٹے نے مان کر نہیں دیا اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، تو کیا حضرت نوح کی شان میں اور پیغمبری میں کوئی فرق آیا؟ اسی طرح نبی نے اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کو سمجھایا، انہوں نے مانا نہیں، تو اس سے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی سننا پڑتی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو تو سدھار لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اس طرح کی تو پھر دوسروں کو سمجھانا، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک خیرخواہ سب کا خیرخواہ ہوگا، اب کوئی عمل ہی نہ کرنا چاہے تو اس کے عمل کا وبال دوسروں پر نہیں ہوگا۔ یعنی دوسروں کے غم میں اتنا نہ گھلو کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھو۔ تو اسی طریقے سے حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جب بندہ میرے حلال اور حرام کیے ہوئے پر اس طرح عمل کرتا ہے تو پھر کسی کی گمراہی سے، یعنی اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح میں نے اس کو حلال اور حرام کیا ہے، تو پھر کسی کی گمراہی سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کو ظلم پر نہ روکیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ بڑی چیزوں کی بات ہے کہ جب کھلی کھلی جو برائیاں نظر آ رہی ہیں ان کو تو روکنا ہے، لیکن ایک چیز چھپی ہوئی ہے یا ایک چیز جو ہے ایک انفرادی بندی کے اندر کوئی برائی ہے، اس پہ نظر رکھنا، اس کو ٹونٹ بنانا بار بار کہ تم تو ایسا ہی کرتے ہو، تم تو ایسے ہی کرتے ہو، اس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اس معاملے میں۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری ایک انگلی اس کے اوپر ہوتی ہے، تین انگلیاں جو ہے ہمیں ہمارے اوپر اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ غلطیاں ہمارے اندر ہوں، ہمیں کسی کی ایک بڑی غلطی نظر آ رہی ہو، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ غلطیاں ہماری ہو، تو ہمیں اپنا نظر کا زاویہ جو بدلنا چاہیے، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، تو اس سے ہماری اپنی آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ پھر اس قرآن میں آتا ہے کہ قو انفسکم و اہلکم نارا، اپنا تزکیہ اور محاسبہ کرتے رہے، اپنی اصلاح کرتے رہے اور اپنے جو گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ آگ سے بچائے گا بندہ۔ اور رسول نے فرمایا کہ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا اس چراغ کی مانند ہے جو جلتا تو ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے، یعنی اپنی کیئر بھی کرنی ہے۔ اگر فرض کریں میں بھی اگر کوئی بات کر رہی ہوں تو مجھے سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بار بار دعا بھی کرتی ہوں، اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتی ہوں، ظاہر ہے اس کے باوجود بھی کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ مجھ سے کہاں پہ کوتاہی ہو گئی، مجھ سے دوبارہ کہاں پہ غلطی ہو گئی۔ لیکن انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دے، ظاہر ہے انسان اپنا ٹائم نکالتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے، اللہ کے لیے بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو چیزیں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی ہم پڑھ کے گئے کہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہمیں غلط کاموں سے بچائے۔ اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں گے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک دیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ یعنی ہم تو صرف محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا، باقی رہا یہ کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں، کس صورت میں کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تمام نبیوں سے پوچھے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ روح پاک کون؟ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔
تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادہ ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس صحیح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی انہوں نے جادو جادو کہہ کے جو اس کو چھٹلا دیا نا، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی حواری نے ان کے اوپر ایمان لیا ہے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعے بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ یعنی مائدہ کا یہاں پہ ذکر آیا نا، تو سورت کا نام بھی اسی کے اوپر ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اللہ نے کتنے احسانات اللہ اپنے یاد کرا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دسترخوان کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ان بھی اور ان کی کتابوں میں بھی کہ آیا کہ یہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی قوم تھی وہ باز آ گئی ہو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ پھر میں ایسی سزا دوں گا جو پھر میں نے کسی کو بھی نہ دی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان پر نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے۔ آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کے بارے میں نے لکھا تھا، میں ایک منٹ دیکھ لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یعنی سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس میں یہ کہ وہ دین ہے جس میں سچوں میں ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی اس کا تعلق جو ہے ایمان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات بات پر غلط بیانی ایک غلط عمل ہے، اس سے دوسرے بندے کا جو ہے وہ اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ تو جو بات بتائی جائے اس کو غور اور توجہ سے سنیں، اس کو بتانے کی ضرورت ہو تو اس طرح پہنچائے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں بتائے، اس کو من جس طرح سنائے اس کو اسی طرح پہنچا دے۔ سچائی جو ہے وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کال کی سچائی بھی ہو سکتی ہے، بات کی سچائی بھی ہو سکتی ہے، ہماری عام روزمرہ کی زندگی کی باتیں بھی ہیں، اور ہم سب سے بڑی جو سچائی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر اس طرح جو ہے فعل کی سچائی کہ انسان اپنے قول و فعل میں بالکل سچا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ ہم دیکھیں نا صدیقین، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں صدیقیت کا درجہ جو سب سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے سچا ہے، اور سچائی اصل ہے۔ سچائی کی وجہ سے نفاق ختم ہوتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے شرک ختم ہوتا ہے۔ صدق کے مطابق ہی بندے کو جزا سزا ملے گی۔ جو دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا وہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا۔ پھر قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ رب اجعلنی لسان صدیق، اور مجھے یعنی سچے بولنے والوں میں شامل کر دے جو سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی دعا جو ہے جب بھی کسی جگہ پہ بندہ جائے، تو خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ سر جاب کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو انسان کو یہ اپنے جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے اس طرح کی دعا نا، تاکہ اللہ ہم جہاں سے بھی نکلے ہمیں خیر کے ساتھ نکالے اور خیر کے ساتھ ہی ہمیں واپس لے کے آئے۔ پھر اس آیت کے اندر جو ہے سچائی کی ترغیب دی ہے
کہ لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یعنی ان کے جھوٹ کے اوپر یہ ساری بات کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنے سچ سے جو ہے وہ سچ کہہ کے بری ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ آج تو آپ دیکھیں 1 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، تقریباً 2 بلین کے قریب ہیں عیسائی، جو سارے کے سارے جو ہے موسٹلی بہت میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اس کے اندر جو سچ کو سچ سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ اکثریت جو ہے وہ جھوٹ پر قائم ہے، جو عیسیٰ اسلام کو جو ہے وہ یا تو اللہ کا بیٹا سمجھتی ہے نعوذ باللہ، یا اللہ سمجھتی ہے، یا پھر ان کے پاس جو ہے ٹرینٹی کا نظریہ ہے، تو یہ سب جھوٹ پر قائم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے خاص طور پہ عیسیٰ اسلام سے کی جو کوٹ کیا ہے یہاں پر، اور عیسیٰ اسلام سچ بات کہیں گے جو بھی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سچوں کو اگر تم بھی آج یہ بات مان لو، سچ کو سمجھ لو تو تمہارا فائدہ ہے، ورنہ پھر جائے تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں جو سچ بولیں گے اللہ ہی ان سے راضی ہوگا۔ اور پھر اس آیت سے جو ہے عیسیٰ اسلام کی الوہیت کی تردید ہوتی ہے، یعنی کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے ان کی کوئی شراکت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر زمین و آسمانوں کی اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ ختم ہوئی، میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو پورا ختم کر دوں، تو انشاءاللہ پھر ہماری اب سورہ انعام شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے قول و فعل میں جو بھی تضاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں نے مطلب اس میں سیکھی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پہ نظر رکھے، بتائیے یہ کہ دوسری نہ، جب انسان اپنی غلطیوں پر نظر رکھے گا تو خود بخود اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوگا، اور اس کو مطلب اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے اندر اخلاص آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھے عمل کرنے کی، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ خیر۔ وإياك يا ابن